बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की फजीलत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं, तो कोशिश करें कि आज के दिन से मंसूब जितने भी फ़ज़ाइल हैं उनकी अदायगी को भरपूर और यकीनी बनाएं, जिनमें गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, बावजू रहना, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद सलाम का वेट करना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें, इस मुल्क की और इस मुआशरे की सलामती के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। आज का पहला टॉपिक भी जो है वो दुआ ही है, जिसमें दुआ की फ़जीलत क्या है, दुआ का क्यों हुक्म दिया गया है और इसके आदाब क्या हैं, उनको जानना हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हम इसके हवाले से बात करेंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे कि दुआ की अहमियत और फ़जीलत क्या है और क्यों ज़रूरी है एक इंसान के लिए कि वो दुआ करने के आदाब सीखे। दुआ की कबूलियत के हवाले से मुख्तलिफ जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, इनको समझना कितना ज़रूरी है। वो दुआएं जो कबूल नहीं होती उनके हवाले से हम किस तरह से जो है वो जान सकते हैं या फिर उनके हवाले से मालूमात रखना कितना ज़रूरी है। इसके साथ साथ किसी दूसरे के लिए दुआ करना कितना ज़रूरी है, इसकी क्या अहमियत और फ़जीलत है, इसको भी ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी नहायत अहमियत का हामिल है, जिसमें हम जो है वो माशरती बुराइयों को जब डिस्कस करते हैं, माशरती नाहमवारियों को डिस्कस करते हैं, तो उसकी जो है रीज़न यही होती है कि उन बुराइयों को, नाहमवारियों को, उन बिगाड़ को जो है हम ख़त्म कर सकें। तो आज हम लालच के हवाले से बात करेंगे। माशरे में बिगाड़ का सबब बन रहा है लालच, दिखावा, हिर्स, ये किस तरह से जो है वो काउंटर किए जा सकते हैं और इनका क्या किरदार है, इस किरदार को हमने किस तरह से पॉजिटिविटी के साथ ख़त्म करना है, कंट्रोल करना है, इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। हमेशा की तरह कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव कॉल करके और बता सकते हैं दुआ की फ़जीलत के हवाले से, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, कुछ जानना चाहें, कोई सवाल हो आपका दुआ के हवाले से, दुआ की कबूलियत के हवाले से, दुआ के आदाब के हवाले से, दुआ के औकात कार के हवाले से, तो आप भी जान सकते हैं। इसके साथ साथ माशरे की तबाही में लालच का जो किरदार है उस पर अगर कोई कमेंट करना चाहें तो भी आप जो है वो लाइव कॉल्स के ज़रिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें, पार्टिसिपेट करें प्रोग्राम में और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आगाज़ में मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 29, मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 24, मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 30, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। पहले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा और दुआ की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में हमें क्या अहकामात, क्या पैगामात और क्या तालीमात मिलती हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ कराते हैं, खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, आगा सैयद तकी ज़ैदी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आगा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान भी बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स में उनका शुमार होता है, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा जहांगीर शाह सईदी साहब हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। तीसरे मेहमान का तारुफ कराते हैं, नात ख्वां हैं मोहम्मद अली बंगश, आपको खुशामदीद कहते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश करेंगे कि इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करके।
بسم اللہ کیجیے۔ اللہ 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 اللہ، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوشے خوشے میں تو، پانی پانی میں تو، نہتی نہتی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ۔ دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں، کس کو یارا بھلا تیرے سرکار میں، کس کو تابع سخن تیرے دربار میں، حسن یوسف سابق جائے بازار میں، اور نفس نبی، اور نفس نبی کا خریدار تو، اللہ 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 اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت کلام سے آغاز کیا محمد علی بنگش نے آج کے پروگرام کا۔ ناظرین اب گفتگو کی جانب بڑھیں گے، دعا کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے۔ آغا صاحب سب سے پہلے جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سچ ٹی وی والوں کو اور ان کی ٹیم کا شکریہ کہ آج کے اس خوبصورت دن میں اس خوبصورت موضوع کو چنا گیا، جی، کیونکہ جمعہ ویسے بھی مسلمانوں کی عیدوں میں سے ایک عید ہے، اور اس دن دعا، بے شک، جہاں تک دعا کا تعلق ہے، دعا بیسکلی مخلوق کا اپنے خالق کے رابطہ ہے۔ یقیناً، یعنی مخلوق جب اپنے خالق سے بات کرنا چاہے تو اس کے لیے راستہ دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم حدیث میں بھی دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے افضل ترین عبادت ہے، بے شک، اور ہمارے پاس بہت ساری روایات ایسی موجود ہیں، پیغمبر سے بھی ہیں، ائمہ معصوم سے بھی روایات ہیں کہ دعا کو عبادت کا درجہ دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ افضل ترین عبادت ہے، اور خدا کی نظر میں اب عبادات میں دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ خدا کو سب سے پسند ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ خدا پیغمبر نے اگر اس دعا کو عبادت کہا ہے تو قرآن بھی اس کو عبادت کہتا ہے، کہ خود خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قل، یعنی تو کیا ربکم، اپنے رب سے پکار، کیا ادعونی، اپنے رب خدا کہہ رہا ہے کہ تو مجھے پکار، استجب لکم، میں تجھے تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب دیکھیں آگے کیا کہتا ہے، والذین استکبرتم عن عبادتی، اگر تو نے میری عبادت سے سرکشی کی، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور جس نے اس سے سرکشی کی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک، کو ہم ان قریب تم لوگوں کو ذلت کی حالت میں جہنم میں داخل کر دیں گے۔ بے شک، یعنی دعا کا ترک کرنا جہنم میں وارد ہونے کا سبب بن جاتا ہے، یعنی اتنی اہمیت۔ اور پھر اپنے رب سے ملاقات ہے، دعا کیا کرتی ہے کہ رب کو اس کے بندے کے قریب لاتی ہے،
اور اس کے درمیان میں دوستی قائم کرتی ہے. بے شک بے شک. جیسے اب اپنے دوست سے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں, اپنے دوست کو ایک مشکل بتا رہے ہوتے ہیں, اپنے دوست کو اپنے حالات بتا رہے ہوتے ہیں, اور اسی سے امید کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا دوست میری فلاں مشکل میں مدد کرے گا. دعا آپ کو خدا کے قریب اسی طرح لے کے جاتی ہے کہ خدا اب آپ کا دوست ہے, خدا آپ کی مشکلات سن رہا ہے, خدا آپ کی بات کو سن رہا ہے, اور آپ کی امید بھی اس خدا رب جلیل سے ہے کہ خدا صرف آپ کی مدد کرے گا. اسی لیے قرآن میں بھی خدا نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو اگر دعا کو ترک کرتا ہے اسے جہنم میں ذلت کی حالت میں داخل کروں گا, کیوں خدا چاہتا یہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہے میرے پاس رہے, یہ میرا بندہ ہے میرے قریب آئے, میرا بندہ ہے مجھ سے مانگے, میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں. تو دعا کی ایک بہترین اہمیت یہ ہے کہ خدا آپ کو چاہتا ہے کہ آپ خدا سے بات کریں. عجیب ہے, یہ عشق کا ایک مرحلہ ہے. ایک دفعہ میں چاہتا ہوں میں اپنے عاشق سے بات کروں, ایک دفعہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں. یعنی ہمیں عشق ہے خدا سے, خدا کتنا عشق ہم سے کرتا ہے یہ مہم ہے, یعنی محبت دو طرفہ. تو وہ اتنا بڑا ہو کے ہم ادنا سے کہتا ہے کہ آؤ میں چاہتا ہوں تو اس سے بات کروں. کیا بات ہے, یعنی ہمیں بھی اہمیت ہے اور ہماری دعا کو بھی اتنی اہمیت ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے بات کرو, سبحان اللہ, مجھ سے ملو تو صحیح, میں تمہارے لیے ہوں, میں نے تمہیں خلق کیا ہے, میں نے تمہیں پیدا کیا, تمہاری مشکلات بھی میں حل کروں گا, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, اور میں بیٹھا ہوں دینے کے لیے. عجیب ہے, استجب لکم کہہ رہا, تم مانگو میں تمہاری قبول کر لوں گا. بے شک بے شک, صرف مانگو تو صحیح. ہم مانگتے ہیں, کیسے مانگتے ہیں, یہ ایک الگ ایک فیکٹر ہو جاتا ہے. بالکل, اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ دعا کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, دعا کے آداب کیا ہیں, کون سی دعائیں جو ہیں وہ زیادہ مقبول ہیں, یا ان کی قبولیت کے حوالے سے ہمیں کوئی نہ کوئی نشانی بتائی گئی ہے, اور وہ دعائیں جو کہ قبول نہیں ہوتی اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, وہ بھی جانیں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑے بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. سد سویرا میں آج کا پہلا ٹاپک جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, دعا کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہم جان رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور دعا کے آداب کیا ہیں, دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے, دعا کی اہمیت کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں, اس پر بھی گفتگو کی جائے گی. بریک پہ جانے سے قبل دعا کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. میں علامہ صاحب سے بھی گزارش کروں گی کہ وہ دعا کی فضیلت کے حوالے سے اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے کچھ اہم جو ہیں وہ نکات ضرور شامل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اللہ کی عبادتوں میں سے دعا بھی ایک عبادت ہے, بے شک, لیکن بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں ان کی ٹائمنگ مقرر ہے, جس طرح نماز کی ٹائمنگ مقرر ہے, روزے کے لیے سال میں ایک مہینہ مقرر ہے, حج کے مہینے مقرر ہیں, لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں. جب بھی بندہ اپنے رب سے رابطہ کرنا چاہے, اپنے رب سے لو لگانا چاہے, رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہے, رونا چاہے, عاجزی کرنا چاہے, رب کی بارگاہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. بے شک, دعا بندے اور رب کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ادعونی استجب لکم, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں. تو دعا کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. آپ فرض نماز کے بعد مانگیں, آپ جنازے کے بعد مانگیں, آپ نفلی عبادت کے بعد مانگیں, آپ کسی فضیلت والی رات میں مانگیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ کچھ گھڑیاں ایسی ہیں کہ جہاں دعا کی قبولیت کا چانس زیادہ ہوتا ہے. مثال جمعے کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے ٹائم ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد ہے, عصر اور مغرب کے درمیان ہے, رات کی آخری پہر. اسی طرح شب قدر ہوگی, شب معراج ہوگی, عاشوراء کا دن ہوگا, آقا علیہ السلام کی ولادت کی رات ہوگی 12 ربیع الاول. تو یہ اس میں قبولیت کا چانس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ فضیلت والی راتیں ہیں. دعا جو ہے, دعا کی سب سے پہلی بات ہم یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ دعا کے آداب کیا ہیں. صحیح. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہیں لیکن ہمیں دعا کے آداب کا پتہ نہیں ہے. جی بالکل. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہاتھ اٹھا لینا یہ دعا کے لیے کافی ہے. سب سے پہلے
رزق حلال دعا کے لیے ضروری ہے. یقیناً پیٹ میں جو لقمہ ہم کھاتے ہیں ڈالتے ہیں وہ لقمہ حلال کا ہونا ضروری ہے. بے شک. آج بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم نہ چوری کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ڈکیتی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کرپشن کی پرواہ کرتے ہیں، لوٹ مار کی پرواہ نہیں کرتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. دعائیں قبول کیسے ہوں؟ دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال ہونا ضروری ہے. بے شک. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص خانہ کعبہ میں کھڑا ہوا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام. تو دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال ضروری ہے. یہ بات ذہن نشین کر. تمام عبادتوں کے لیے، نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ ہو، رزق حلال. آج بدقسمتی سے بالکل ہمارے رزق حلال پہ توجہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جب رزق حلال ہو اور ہم دعا مانگیں، آداب یہ ہیں کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے جب بات کریں سب سے پہلے درود شریف پڑھیں. صحیح. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا کے اول آخر اگر درود شریف نہ پڑھا جائے، دعا زمین آسمان کے درمیان رہتی ہے. اس لیے شروع میں آپ درود پڑھیں. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پاک کے آل اصحاب پہ درود بھیجیں. اس کے بعد درمیان میں آپ جس زبان میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہیں کریں. پھر آخر میں پھر آپ یہ ہے کہ درود پہ دعا کا اختتام کریں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ دعا کے آداب یہ ہیں کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آقا علیہ السلام جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو بغل کی سفیدی نظر آتی تھی. اور آقا علیہ السلام جب دعا کے لیے میرے آقا ہاتھ اٹھاتے تو اس وقت تک میرے آقا ہاتھوں کو نیچے نہ کرتے جب تک اپنے چہرہ مبارک پہ پھیر نہ لیتے. آج ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ محفل میں دعا مانگ رہے ہیں، اس طرح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر جب دعا ختم ہوتی ہے وہ اس طرح کر دیتی ہیں. یہ طریقہ غلط ہے، دعا کے آداب کے خلاف ہے. اور کیونکہ جب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اگر کسی افیسر سے ملنے جاتے ہیں، ایم پی اے سے ملنے جاتے ہیں، اس وقت اس ایم پی اے کے پروٹوکول کا ہم فل اہتمام کرتے ہیں. موبائل کو سیلنٹ پہ لگا لیتے ہیں، لباس ہر چیز بالکل ہم سوچ کر جملے جاتے ہیں کہ ابھی ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ ایم پی افیسر کوئی بھی ناراض ہو جائے. بالکل. جب وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے اس وقت ہمیں تمام آداب کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور اس زمن میں ایک اور بات میں عرض کروں کہ جب ہم دعا کریں، ہماری سوچ کیونکہ محدود ہے، ہم صرف اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، غیر موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کہتا ہے تجھے بھی ایسے نصیب ہو، تجھے بھی ایسے نصیب ہو. اس لیے میں علماء سے گزارش کرتا ہوں، آج جمعہ کا دن ہے کہ جمعہ کے اجتماع میں اور تمام جو لوگ، ہر مسلمان یقیناً دعا مانگتا ہے، ہمیں اپنے سے زیادہ پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے. بالکل. پاکستان کی فوج کے لیے دعا کرنی چاہیے، کشمیریوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، جہاں بھی مسلمان دکھی ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہیں، ہمیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. ایک ٹکٹ دو مزے. ہم دعا دوسروں کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے کھاتے میں وہ دعائیں قبولیت ڈالتا رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں پتہ نہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن جب ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں پتہ نہیں وہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی. جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے پتہ کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ کشمیری مسلمانوں کو، مظلوم مسلمانوں کو مدد فرما. اب ہم کشمیریوں کے لیے دعا کریں، ادھر فرشتہ کہتا آمین، تو وہ ہمارے حق میں دعا قبول ہو رہی ہے. تو فرشتہ جو دعا کرے گا تو اس کی قبولیت میں تو کوئی شک نہیں. اس لیے ہمیں خود بھی دعائیں کرنی چاہیے اور اپنی دعاؤں میں پاکستان کو، کشمیریوں کو، فلسطینیوں کو اور اپنی دکھی انسانیت کو یاد رکھنا چاہیے. اور آخری 30 سیکنڈ میں ایک بات کر دوں. جی ضرور ضرور. دعا میں ایک دعا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، ایک دعا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. بے شک. تو جب اللہ کے محبوب کا وسیلہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اس دعا کا مزہ اور ہوگا. جب اللہ کے محبوب کے نواسوں حضرت امام حسن حسین کا واسطہ پیش کریں گے اس دعا کا مزہ اور ہوگا. جب اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کریں گے، امہات المومنین کا وسیلہ پیش کریں گے، صحابہ اہل بیت اولیاء کا واسطہ پیش کریں گے، اس دعا کا مزہ اور ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا مانگیں اللہ کے نیک بندو، انبیاء، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرہ، نیک بندوں کا وسیلہ پیش کریں. اللہ تعالیٰ یقیناً ہم پہ کرم کرے گا انشاءاللہ. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। दुआ की अहमियत और फजीलत के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में हमें क्या अहकामात, क्या पैगामात और क्या तालीमात मिलती हैं, उन पर रोशनी डाली जा रही है। दुआ की कबूलियत के हवाले से हम जान रहे थे दुआ के आदाब क्या हैं, दुआ करने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, वो दुआएँ जो कि ज़्यादा मकबूल समझी जाती हैं उनके औकात कार क्या हैं, किन औकात कार में हमने जो है वो दुआएं मांगनी है, ज़्यादा फजीलत और ज़्यादा अफजलियत के हवाले से जो है वो हमने जाना। इसके साथ साथ अब जानेंगे कि वो दुआएं जो कबूल नहीं होती उनके हवाले से हमें क्या पैगामात मिलते हैं, हमें किस तरह से जो है उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझना है। आगा साहब, जिन दुआओं की कबूलियत के हवाले से पता है या इनके हवाले से हमें बता दिया गया है कि वो दुआएं जो कबूल नहीं होती उनके ऊपर फोकस करना या उन कॉन्सेप्ट्स को उजागर करना कितना ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो मौलाना साहब ने बयान किया कि मसलन दुआओं को कबूल ना होने की वजह, इसमें एक और मैं इजाफा करता चलूँ कि दुआओं में कबूल ना होने की रिवायत में है कि हमारा दिल जो है ये पाक पैदा हुआ है, खुदा ने पाक बनाया। बेशक। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुआ मांगो कल्ब तकी से, यानी पाक और पाकीज़ा कल्ब से, एक तकवेदार परहेज से। फिर इमाम फरमाते हैं कि जो दिल है, दिल में एक सुराख है, यानी नुक्ता सा है, जब सुराख ले नुक्ता सा है, वो सफ़ेद है। जब तक वो सफ़ेद है आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, और आप जब दूसरों के हक में कर रहे हैं तब भी कबूल हो रही हैं, दोनों दुआएं कबूल होंगी। लेकिन जब आप गुनाह करना शुरू कर देते हैं, ये नुक्ता सियाह होना शुरू होता है, आप करते जाते हैं, नुक्ता सियाह होता होता एक वक्त आता है कि नुक्ता बिल्कुल सियाह हो जाता है। जब ये नुक्ता बिल्कुल सियाह हो जाए आपके गुनाहों से, तब ना तो आपकी दुआएं कबूल हैं, ना किसी के हक में आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, दोनों को दरवाजे बंद हो जाते हैं। सही। दूसरी चीज़ ये, अब दुआ करनी है आपने खुदा से, बेहतरीन एक और इजाफा करता चलो, दुआ में जब आप खुदा के सामने जाएं, जाने का तरीक़ाकार, आप खुदा के सामने आज दो इनके सारी फ़कीर हैं, मिस्कीन, हकीर, जलील, ख्वार, यानी जब अपने आप को खुदा के सामने ऐसी हालत में महसूस करके मांगेंगे तब आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। तीसरी बात, जो दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, एक तो वजह ये कि दुआएं कबूल नहीं होती कि गुनाहों की वजह से है। दूसरा जो वजह दुआएं कबूल ना होने की, तो इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम, कि बाज़ दुआएं ऐसी हैं कि खुदा चाहते हुए भी कबूल नहीं करता। जब ये बंदा आखिरत में उसका अजर देखेगा कि ये कबूल नहीं हुई और उसका अजर ये मिला, तो वो उधर दुआ करेगा कि खुदा करता कि मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना होती, सुभान अल्लाह, मैं इसी तरह दुनिया में मांगता रहता, खुदा कबूल ना करता, इसका अजर मुझे आखिरत में मिल जाता। तो एक वजह ये भी होती कि दुआएं कबूल नहीं होती। एक और वजह भी मैं आपको बताऊं, और ये बहुत वो है, उलमा इरफान ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बयान किया, दुआएं कबूल ना होने की एक वजह। कहते हैं एक शख्स आया इमाम अली के हरम में, दुआएं मांग रहा था, एक हफ्ता गुजर गया, दुआ मांग रहा, दुआ कबूल नहीं हुई। एक शख्स आता है, अरबी है, अंदर आता है और बड़े अजीब लहजे से मांगता है कि अगर तूने दिया तो मांग के खुदा से कहता है कि इसके वसीले से दिया ठीक है, नहीं दिया तो बस मैं नहीं आता फिर, यानी उसकी जो एक लैंग्वेज थी। गया, थोड़ी देर बाद वापस आया, कहा आप भी समझ गए थे मैं नहीं आऊँगा। ये बंदा परेशान हुआ, उसकी तरफ देखा, इमाम से कहा कि यार ये क्या है, मैं इतने अरसे से मांग रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, इससे आया दे दिया। तो उससे इमाम की आवाज़ आती है, का इसका तरीक़ाकार इतना था, लेकिन तेरी दुआ मांगने का मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं चाहता तू मांगता रहे। क्या बात है। बाज़ वक़्त खुदा को भी हमारे मांगने का इतना तरीका अच्छा लगता है कि खुदा कहता है ये बंदा मुझसे मांगता रहे, मुझे मज़ा आ रहा है, और खुदा कहता है इसको इसी तरह रहने दो, खुदा कबूल नहीं कर रहा होता। क्या बात है। यानी ऐसा नहीं है कि खुदा बिल्कुल ही कबूल नहीं करता, कहता आखिरत में दे दूंगा। खुदा चाहता है कि ये बंदा मेरे पास रहे। बिल्कुल। तो अच्छा है ना कि खुदा चाहे कि हम उसके पास रहें, बजाय इसके कि हम चाहे कि हम खुदा के पास जा रहे हैं और खुदा नहीं आ रहा हमारे गुनाहों की वजह से। देखिए एक और चीज़ बताता हूँ, चलो, खुदा कहता है मैं तुम्हारी शरक से ज़्यादा करीब हूँ। बेशक। हम उससे बात करते हैं, सिंपल सी एक मिसाल है, तो हम लोग आजकल टेलीफोन यूज़ करते हैं, चाहे व्हाट्सअप हो या लोकल कॉल हो। एक दफ़ा हम जब कॉल करते हैं तो अगला कहता है, हम हेलो हेलो कर रहे होते हैं, वो कहता है यार तुम्हारी आवाज़ आ रही है, हम कहते हैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बिल्कुल। ये क्या वजह होती है? सिग्नल डाउन होते हैं। ऐसे ही है हमारा खुदा के साथ बाज़ों का रब्ता भी ये सिग्नल डाउन हो जाता है। हमारे गुनाह हमारे सिग्नल डाउन करते हैं। खुदा सुन रहा होता है हमारी बात, हम नहीं सुन रहे होते। जब ये रब्ता ख़त्म हो जाएगा तो खुदा बिल्कुल ही बंद,
اب خدا نے ہمیں نہیں سنا. لیکن جب یہ رابطہ برقرار ہو جائے گا تب خدا واقعا شہرک کے قریب تو ہے ہی ہے. بے شک. ہوا ہمیں سن رہے تب ہم بھی خدا کی سننے لگ جائیں گے. سبحان اللہ. تب ہم بھی ویسے ہوں گے جیسا خدا چاہتا ہے. کیا بات ہے. بہت. تب ہم بھی وہی کریں گے جیسا خدا چاہتا ہے. بے شک. ہم وہی کھائیں گے جو خدا چاہتا ہے, ہم وہی پئیں گے جو خدا چاہ رہا ہے. بہت خوب. بہت. تو یہ رابطہ خود برقرار ہوگا. لہٰذا دعاؤں کے یہ نہ کوئی سوچے کہ یار شاید گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی. بالکل ممکن ہے خدا کو آپ کا مانگنے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہو. بہت. ممکن ہے خدا چاہ رہا ہو کہ اسے دنیا میں نہیں دے گا, اس کا آخرت بھی دوں گا, کیونکہ خدا خود فرماتا ہے بالکل کہ بعض اوقات آپ کے لیے جو چیز اچھی نہیں ہوتی آپ مانگ رہے ہو لیکن مجھے پتہ ہے اچھی نہیں ہے, خدا نہیں دیتا. بعض اوقات چاہتے ہو یہ مجھے نہ دے, خدا دے دیتا ہے. اس پہلو سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. بہت ہی خوبصورت بات جو ہے وہ علامہ صاحب نے ہمیں بتائی ہے. ناظرین بریک کی جانب بڑھیں, لیکن بریک پہ جانے سے قبل محمد علی سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں, ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں. پھر کیوں نہ وہیں جا کر ہم لوگ کہیں نعتیں, پھر کیوں نہ وہیں جا کر ہم لوگ کہیں نعتیں. سنتے ہیں کہ ہوتا ہے الہام مدینے میں, سنتے ہیں کہ ہوتا ہے الہام مدینے میں. اور روضے پہ زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا, روضے پہ زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا, پہنوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں, پہنوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں. جبریل مجھے دے دے پر اپنے مجھے محشر, جبریل مجھے دے دے. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. دعا کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا تعلیمات کیا احکامات ملتے ہیں, ہم نے اس کے حوالے سے جانا, اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت کے حوالے سے جاننا کتنا ضروری ہے اس پر بھی روشنی ڈال گئی. آج کا دوسرا ٹاپک اب ہم اس کی جانب بڑھنے جا رہے ہیں. معاشرے کی تباہی میں لالچ اور حرص کا جو کردار ہے اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے, کیوں لالچ اور حرص سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے, اس پر روشنی ڈالی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ لالچ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس کو کیوں تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے, کیوں آج کا انسان, آج کا نوجوان جو ہے وہ لالچ کرتا ہے, دولت کی لالچ, جائیداد کی لالچ اور زیادہ سے زیادہ کامیاب نظر آنے کی لالچ. اس لالچ کو جو ہے وہ معاشرتی سطح پہ جانیں گے کہ یہ معاشرے کے لیے کس طرح سے تباہی اور بگاڑ کا سبب بن رہی ہے. ہماری سوچ کا بدلنا کتنا ضروری ہے اور لالچ کس طرح سے ختم کی جا سکتی
सकती है, कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि एक आम मकौला है कि लालच बुरी बला है। तो लालच का नतीजा, लालच का अंजाम क्या होता है, लालची इंसान का अंजाम हमें क्या बताया गया है, उसको समझना कितना ज़रूरी है, इसके हवाले से अब बात करेंगे। स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, एक मरतबा फिर से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाते हैं। आगा सैयद तकी ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा जहांगीर शाह सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद अली बंगश हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू भी हो रही है, नातिया कलाम भी सुने जा रहे हैं। एक हदीस मुबारका का मफ़हूम पेश करना चाहूँगी, उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 2 भूखे भेड़िए जिन्हें बकरियों के रेवड़ में छोड़ा जाए तो वो इतना नुकसानदेह नहीं जितनी आदमी के मालो जा की हिर्स उसके दीन के लिए नुकसानदेह है। इस हदीस मुबारका के मफ़हूम से हमें ये पता चलता है कि लालच कितनी नुकसानदेह है और लालच से बचना ज़रूरी है। अल्लामा साहब, मैं आपसे जो है गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लालच और हिर्स के मफ़हूम को बयान करें और हमें बताएं कि क्यों इससे मना फरमाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया कि लालच बहुत बुरी चीज़ है जी। और इस्लाम में लालच को और हिर्स को बिल्कुल ही नापसंद किया गया है। बिल्कुल। इसलिए मौला अली ने फरमाया कि ए दौलत, मैंने तुझे 3 तलाक़ें दे रखी हैं। तो जितने भी अल्लाह के नबी गुज़रे हैं, सहाबा गुज़रे हैं, अहले बैत, बुज़ुर्गान दीन, उन्होंने दुनिया को ठोकर लगाई है। तो इसलिए अगर ये लालच अच्छी होती तो यकीनन फिर कहीं ना पाई जाती, इसलिए जब नहीं अच्छी तो इसलिए ना पाई गई हर जगह। इसके हवाले से एक बात मैं अर्ज़ करूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी एक दफ़ा कहीं जा रहे थे, आपके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक नौजवान साथ था। रास्ते में जब खाने की ज़रूरत पड़ी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को हुक्म दिया, जाओ रोटियां लेकर आओ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 दिरहम उस नौजवान को दिया और उस नौजवान ने कहा मेरे पास 2 दिरहम है। तो 3 दिरहम हो गए। नौजवान रोटियां लेने गया, 3 रोटियां मिली। जब वो नौजवान वापस आने लगा तो हिर्स उसका बढ़ गया, उसके दिल में ख्याल आया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तो 1 दिरहम है और मेरे 3 दिरहम है, अब ये 1.5 रोटी तो नहीं खानी चाहिए। ऐसा करता हूँ मैं 1 रोटी अपने हिस्से की पहले खा लेता हूँ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में यही जाकर अर्ज़ करूँगा कि 2 रोटियाँ हुई 3 दिरहम की। सही। और उसने वैसे ही किया, 1 रोटी रास्ते में खा ली। जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कितनी रोटियाँ हुई? उसने कहा 3 रोटियाँ हुई, 2 रोटियाँ हुई, 2 रोटियाँ, 3 दिरहम की 2 रोटियाँ। ठीक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, 1-1 रोटी खा ली। अब आगे चलते हैं, एक समंदर आता है, दरिया आता है, उसका अबूर करते हैं। और नौजवान हैरान हो गया कि इस वक्त यहाँ कश्ती भी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम नौजवान को हुक्म दिया मेरे पीछे पीछे आते जाओ। अल्लाह के नबी थे, मुअज्जा दिखाया, दरिया को पार कर बगैर कश्ती के। आगे जाते हैं, क्या देखते हैं कि हिरन जो हैं वो चर रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, मुअज्जा दिखा, इशारा के हिरन आ गया। एक हिरन को ज़बह किया, उसका गोश्त खा लिया। उसके बाद हिरन की जो खाल थी उसको ठोकर मारी कि कुम बेज़िन अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो हिरन जिंदा हो गया। नौजवान फिर हैरान हो गया कि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान है, मुझसे देकर मजीद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि रोटियां कितनी थी। लेकिन एक तरफ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ात देख रहा है, खुश हो रहा है कि मैं अल्लाह के नबी के साथ हूँ, ये मौजज़ात। दूसरी तरफ वो रोटियों के झूठ पे अभी तक कायम है, वो कहता है 2 रोटियां। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हर मौजज़े के बाद उससे पूछते रहे रोटियां कितनी हैं, वो कहता है 2 रोटियां। रोटियां तो 3 थी। आगे चलते हैं कि एक खातून बैठी है, बुढ़िया रो रही है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा माजरा क्या, क्यों रो रही है? वो खातून अर्ज़ करती है कि मेरा शौहर दुनिया से पर्दा कर गया, मेरे 2 बेटे हैं, एक नाबीना है और एक अपाहिज है, माजूर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शान दी है, ये अल्लाह की शान है कि आप जब बीमारों पर हाथ फेरते थे तो शिफा मिल जाती थी। तो जो नाबीना था उसको शिफा बिनाई मिल गई, जो माजूर था उसको सेहत मिल गई, वो चलने फिरने लगा। वो नौजवान फिर हैरान। आगे जाते हैं कि 3 ईंटें पड़ी हैं सोने की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो उठाई, उस नौजवान को कहा कि अब ऐसा है कि ये जो हैं 3 ईंटें हैं, एक मेरी है, आपकी, एक आपकी है, एक उसको देंगे जिसने तीसरी रोटी खाई है। वो नौजवान क्योंकि हिर्स था, लालची था, उसने फौरन कहा हुजूर वो तीसरी रोटी मैंने खाई है। ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 सोने की जो ईंटें थी उसको दे दी। अब वो नौजवान वापस आने लगा, रास्ते में उसको डाकू टक्कर गए, डाकू ने उसको मार दिया, उसे 3 जो सोने की ईंटें थी वो ले ली। अब वो जो 3 डाकू थे
انہوں نے پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم 3 لوگ ہیں، 3 سونے کی اینٹیں ہیں، ہماری تو موجیں ہیں، لیکن تینوں میں سے ایک کو پھر انہوں نے بھیجا کھانے کے لیے، بھوک لگی ہوئی تھی. جب وہ گیا تو وہ ایک جو کھانے کے لیے گیا اس کی نیت میں بھی فطور آ گیا، اور 2 کی جو باقی رہ گئے ان کی نیت میں بھی فطور آ گیا. ایک نے یہ کیا کہ میں جاتا ہوں کھانے میں زہر ملا کر لاتا ہوں تاکہ یہ دونوں مر جائیں گے تو 3 اینٹیں سونے کی میری ہو جائیں گی. اور وہ یہ 2 تھے، انہوں نے کہا ہم اس کو مار دیں گے، 1.5 اینٹ ہمیں آ جائے گی. وہ کھانا لے کر آیا. مختصر بات یہ ہے، تو جب آیا تو ان لوگوں نے سب سے پہلے جو روٹی لے کر آیا، کھانا لے کر آیا، اس کو مار دیا. اب جو وہ اس کو تو مار دیا، اب رہ گئے 2 ساتھی. ان نے کیا کیا، وہ جو ساتھی کھانا لایا وہ کھا لیا، تو کھانے میں زہر تھا، یہ بھی مر گئے، دونوں مر گئے. تو اس کے بعد کیا ہوا، اب 4 بندے مر گئے. 3 اینٹیں سونے کی ادھر ہی پڑی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب گزر ہوا دیکھتے ہیں کہ 4 لاشیں پڑی ہیں اور 3 اینٹیں پڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ فرمایا کہ ٹھنڈی آہ بھری کہ دیکھیں دنیا کی یہ ہے کہ جو دنیا کے حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا کی لالچ میں آ جاتا ہے، اس کو دنیا لے ڈوبتی ہے. بالکل دنیا اس کو نصیب نہیں ہوتی، ملتی نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں، جو دنیا کا جتنا حرص رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، اس کو دنیا نصیب نہیں ہوتی. دنیا کا رہتا ہے نا. تو یہ جو واقعہ ہے میں نے پورا بیان کیا، اس سے ہمیں نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، لوگ زہر دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، عدالتوں میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں، لڑائی جھگڑا فساد گولیاں چلا رہے ہیں دولت کے لیے، ملک کو لوٹتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں، اپنی قبر بھی خراب کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں. یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، اور یہ اسی طرح کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. بالکل ہمیں ہوش کرنا چاہیے کہ جس دنیا نے ہمیں کچھ دینا نہیں ہے اس کے پیچھے ہم اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، حالانکہ جو حقیقت ہے وہ تو آخرت ہے. ہمیں آخرت کو دنیا پہ اہمیت دینی چاہیے، یقیناً ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی. بالکل علامہ صاحب، جس طرح سے آپ نے واقعہ بیان کیا اس سے تو یہی معلوم چلتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ لالچی ہے. بیسیکلی وہ لالچی، وہ بڑھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جتنا اس کے پاس ہے اس کو ڈبل کرے، ٹرپل کرے. تو اس کو کنٹرول کرنا کیا بہت مشکل ہے؟ میں عرض کروں گا کہ جتنے بھی دولت مند لوگ ہیں آپ دیکھ لیں، آج تک ان کا حرص میں کمی نہیں آئی. جتنا پیسہ وہ کر لیتے ہیں، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا مولا تیرا شکر ہے ہم نے بہت کما لیا بس اب کوئی اور کمائے، نہیں. ان کا حرص بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا رہا ہے. جو کرپشن کرنے والے ہیں، جو چوری کرنے والے، آپ دیکھتے ہیں ان کا وہ اربوں خربوں کے مالک ہیں. اور اگر وہ ساری زندگی آپ سو بھی جائیں، اتنی دولت انہوں نے جمع کر لی ہوتی کہ وہ ختم نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، قرار نہیں. کیوں کہ دولت میں سکون ہے ہی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک گند کا ڈھیر تھا، کوڑے کا ڈھیر گزرے، آپ اس پہ رک گئے، کوڑے کا جو ڈھیر تھا اس پہ رک گئے. صحابہ ساتھ تھے، صحابہ حیران ہو گئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کوڑے کے ڈھیر پہ رکے ہوئے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ ہے دنیا کی حقیقت. دنیا کی جو حقیقت ہے وہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اصل جو چیز ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں دنیا کو ٹھیک ہے ضرورت کے لیے ہمیں کمانا چاہیے، لیکن اتنی ہم دنیا سے محبت کریں. وہ ایک بڑا میں مختصر بات میں کروں. جی بریک کی جانب ہمیں علامہ صاحب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آئیں گے ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک. سد سویرا میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے کہیں گے خوش آمدید. معاشرے کی تباہی اور بگاڑ میں لالچ اور حرص کا کردار ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کیوں منع فرمایا گیا ہے لالچ سے اور اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا تعلیمات اور کیا پیغامات ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتے ہیں، ان کو جاننا، ان کو سمجھنا اور پھر اپنانا کتنا ضروری ہے، اس کے حوالے سے ہم مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آغا صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ میں پوچھوں کہ کیا ہر قسم کی لالچ سے منع فرمایا گیا ہے، یا پھر کچھ چیزوں کی لالچ رکھنا جو ہے وہ قابل قبول بھی ہے؟ آپ نے پہلے
بریک سے پہلے جو بات کی ہے کہ لالچ فطرت انسان ہے، جواب اسی میں ہی ہے آپ کے سوال کا بھی۔ فطرت بھی خدا نے خلق کی ہے، بے شک، بس اس کا مطلب ہوا کہ یہ لالچ اور حرص بھی خدا نے خلق کی ہے، تو بس نعمت خدا ہوگی پھر۔ اچھا ایک پہلو تارا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں صحیح کہ حرص اور لالچ جو ہے، لالچ کو عربی میں اب طمع کہتے ہیں، یعنی توئے میم عین ہے، طمع۔ اچھا اس کا لغت میں تو معنی الگ الگ ہے، لیکن اخلاقی کتب میں آپ چلی جائیں تو حرص اور طمع کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا، انہوں نے استعمال کیا۔ ایک پہلو علامہ صاحب نے بیان کر دیا کہ جس سے نقصان ہے، ایک پہلو حسنہ بھی ہے، کیونکہ یہ صفت ہے انسان کے اندر ہے، حسنہ بھی اور خبیثہ بھی ہے۔ خبیثہ کی طرف انہوں نے کر دیا، حسنہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور قرآن میں دونوں کا ذکر ہے، لالچ جو بری ہے اس کا بھی ہے، لالچ جو اچھی ہے اس کا بھی ہے۔ اب سورۃ الشعراء ہے، اس میں خدا کہتا ہے والذین اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے امید ہے، لالچ ہے کہ خدا قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ حرص حسنہ ہے، حرص ہے۔ دوسری حرص سورہ مدثر میں ہے کہ خدا کہتا ہے وجعلت لہ مالا ممدودا، ہم نے ان کو بے انتہا مال دیا، وبنین شہودا، اور ان کو بیٹے دیے جو ان کے پاس حاضر ہیں، پھر انہیں نیک کیا۔ اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے ثم یطمع ان ازید، پھر بھی یہ لالچ کرتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ دیں۔ یعنی دونوں لالچوں کو خدا نے بیان کیا، ایک انہوں نے پہلو بیان کیا، اس سے اگلے دوسری کی طرف میں حسنہ کی مثال آپ کو دے دوں۔ دیکھیں جب تک انسان کے اندر حرص اور لالچ نہیں ہوگی نا خدا کے نزدیک ہونے کی، نزدیک نہیں ہوگا، اس کے اندر طلب بھی نہیں آئے گی یقیناً۔ پھر حرص اور لالچ میں کیا آ جاتا ہے، مثلا علامہ میں دیکھتا ہوں کہ علامہ صاحب خدا کے بہت نزدیک ہے، یہ بہت عبادت کر رہے ہیں، یہ بہت درود پڑھتے ہیں، یہ بہت تسبیح کرتے ہیں، میرا اندر آتا ہے میں ان سے زیادہ کروں، یہ بھی لالچ ہے کہ میں ان سے زیادہ لاؤں، اپنے پاس زیادہ سے زیادہ ثواب جمع کروں، ان سے زیادہ میں آگے چلے جاؤں، لیکن ہو خدا کے لیے، شرط ہے ایسا نہ ہو کہ اس میں ریاکاری آ جائے، بالکل ایسا نہ ہو کہ اس میں حسد آ جائے کہ یار یہ اتنا آ گیا تو میں اس سے زیادہ، حسد ریاکاری سے بچ جائے اور صرف یہ اعمال للہ ہو جائے، یہ حسد اللہ کے لیے، یہ لالچ اللہ کے لیے ہو جائے تو حسنہ ہے، آپ بر قریب ہو جائیں گے، یعنی اس میں کوئی جدائی نہیں ہے، دونوں چیزیں۔ اچھا ان سے بچ کیا ہے وہ سینٹرلائز ہے، آپ اتنا بھی مال جمع نہ ہو کہ حرص میں آ جائے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ پڑا ہے، اور اتنا کم بھی نہ ہو جائے کہ آپ کے گھر والوں کو پورا بھی نہ ہو، آپ کتنے کہ میں قناعت ہوں، ایسا بھی خدا نے نکاح کے قناعت، دنیا بھی مومنین کے لیے ہے، آخرت بھی مومنین کے لیے، لیکن کہتا ہے کہ اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے خدا نے بنائی ہے، آپ کے رہنے کے لیے جگہ خلق کی ہے، اس کو حسین کیا، خوبصورت کیا، آپ کے لیے کیا، لیکن دل نہ لگاؤ، دل آخرت کے ساتھ۔ میں آپ کو مثال دوں ایک، یہ حرص اور لالچ کے اس میں کہ لگاؤ، اصل میں حرص لالچ لگاؤ انسان کے اندر پیدا کرتا تو انسان کی حرص اور لالچ آتی ہے۔ ایک شخص بیٹھے ہیں، فقیر آیا، اس نے دیکھا کہ یار اس کا چاہو حشم، کیا گھر، کیا بنگلہ، اور یہ علماء عرفان میں سے خود کو کہتا ہے، درس دیتا ہے کہ خدا کے نزدیک کا جو گھر گاڑی ہر چیز اس کے پاس ہے، آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ واقعہ خود مشہد کا ہے، مشہد مقدس کا، وہ آ کے بیٹھ گیا، اس کو کہا کہ آپ کا تو آغا صاحب اتنا وہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، جمع نہ کرو، آپ نے اتنا کچھ جمع کیا۔ وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، تھوڑی دیر میں اس کو کہا چلاؤ چلتے ہیں زیارت امام حسین کے لیے، انہوں نے کہا چلیں، نکل گھر سے پیدل نکل گئے، تھوڑی دور گئے تو اس فقیر کو یاد آیا ایک منٹ میرا کشکول رہ گیا، اس نے کہا بس آ جاؤ واپس چلتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہی تو بتانا چاہ رہا تھا، میں تمہارے ساتھ اٹھاؤں، میری جیب میں پیسہ ہے نہیں ہے، میرے آگے پیچھے کچھ ہے نہیں ہے، مجھے کیا، میں صرف نکلا ہوں، دنیا چھوڑ کے نکلا ہوں کہ میں جا رہا ہوں امام حسین کی زیارت کے لیے۔ کیا بات ہے، آپ کے پاس ایک کشکول تھا، آپ کا اس کشکول میں اتنا لگاؤ تھا کہ اس کی فکر میں آپ نے حسین کی زیارت چھوڑ دی۔ تو یہ حرص ہے، آپ جمع کر رہے ہیں، اس سے بچنا، خدا کے لیے ہو جمع ہو رہا ہے، اچھا پھر خدا کے لیے جب جمع ہوگا نا تو آپ کا فریج خالی ہو جائے گا۔ ہم فریج میں جمع کرتے ہیں، یہ حرص ہے، جمع کرتے ہیں، خود نہ کھائیں گے پھینک دیں گے نہیں کسی کو، یہ ہے حرص جو خدا کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اب یہ اگر خدا کے لیے حرص کیا ہوگی، آپ نے چیز رکھی ہے، بچ گئی، آپ نے رکھ دیا ہے، آپ نے کہا یار کوئی نہ کوئی تو مانگنے والا آئے گا میرے دروازے پہ۔ اور عجیب روایت ہے، امام کہتے ہیں کہ سخی وہ ہے کہ علاقے والے اگر کسی سے پوچھیں یا اس علاقے میں کوئی ایسا گھر ہے جو اس غریب کی مدد پوری کر دے، اس غریب کی مدد کر دے، تو اگلا آپ کا در دکھائے کہ وہ دروازہ ہے وہاں چلے جاؤ، خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ تو یہ ہے جمع بھی اس نے کیا ہے، لیکن خدا کے لیے کیا کہ ایک شخص آئے اور مجھ سے لے جائے۔ واہ، بہت
تو ہم اس کو کنٹرول امر بین الامرین ہے، دونوں چیزوں کو درمیان میں رکھیں، نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں، نہ افراد میں نہ تفرید میں، درمیان میں اہدنا الصراط المستقیم ہے درمیان کا راستہ، تبھی ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور اب یہ جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ بیلنس کریٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے، اور بریک پہ جانے سے قبل محمد علی سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ کو نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ کو نبی کی عطا، دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گنہگار تھا بے عمل تھا، مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، ایسے چشمے کرم ہے سرکار نے، ایسی چشمے کرم ہے سرکار کی، ہر گدا کو سخی نے ولی کر دیا، اس کرم۔ جی ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ لالچ اور حرص کے حوالے سے اس کے مفہوم کو جان رہے تھے ہم، اور یہ کس طرح سے معاشرتی برائیوں کی جڑ ہے، معاشرے کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے، اس کے حوالے سے اب ہم اپنے دونوں مہمانوں سے گزارش کریں گے کہ کچھ سجیشنز، کچھ ٹپس ہمیں سجیسٹ کریں کہ کس طرح سے ایک بیلنسڈ وے میں ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے میری گزارش، اگر آج کے دونوں ہم موضوعات کو دیکھیں، دعا کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے بات کی، ساتھ ہی معاشرے کی تباہی اور بربادی کو کنٹرول کرنے کے لیے جن چیزوں پر قابو پانا ہے ان میں لالچ اور حرص ہے، اس پر بھی قابو پانا ضروری ہے، کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ پیغامی صورت میں کچھ فرما دیجیے۔ میں عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان اتنا حریص ہے، اگر اس کے پاس ایک میدان پورا سونے کا ہو، ایک چاندی کا ہو، پھر بھی انسان تمنا کرتا ہے ایک اور میدان ہو، تو انسان کا حرص پورا نہیں ہوتا۔ ہم یہ معاشرے میں دیکھتے ہیں، ایک تو ہے پیسے کا حرص، دولت کا حرص، پھر لوگ یہ ہے کہ باقی جو حرص کھانے پینے کا رکھتے ہیں، چیزیں ضائع کرتے ہیں اللہ کی نعمت کو، بالخصوص آپ شادیوں میں دیکھیں
تو لوگ کھانا اتنا ڈال دیتے ہیں، ہرس ہوتا ہے بالکل، تو وہ کھا نہیں سکتے، تو وہ کھانا ضائع ہوتا ہے، کسی اور کے کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہمیں ہرس سے نکلنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں اور یہ جو ہے ہمارے لیے تو آخرت ہے. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر یہ دنیا کی مچھر کی بھی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. تو دنیا کی جو ہے اللہ رسول کے نزدیک کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. یہ دنیا مومن کے لیے ایک بس اصل میں مومن کے لیے جو حقیقت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے دنیا، اور حقیقت میں مومن کے لیے جنت ہے. تو اس لیے ہمیں آخرت پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور جو ہمارا دعا کا ٹاپک تھا اس میں بھی یہی ہے، دعا کے حوالے سے تفصیل سے ہم نے بات کی ہے. تو خاص طور پر ایک بات میں یہ کروں گا کہ ہمیں اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، دنیا سے پردہ کر چکے ہیں. اس وقت ہماری دعاؤں کو ان کو اشد ضرورت ہے، اور جو دنیا سے لوگ پردہ کر جاتے ہیں ان کو دعائیں فائدہ دیتی ہیں. اگر دنیا سے پردہ کرنے والوں کو یہ چیزیں فائدہ نہ دیتی، سب سے پہلی بات یہ ہم جو جنازہ پڑھتے ہیں وہ تو مرنے کے بعد ہی پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا جو جنازہ ہے وہ میت کو فائدہ دیتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم اپنے پیاروں کے لیے، وہ بھائی ہو، وہ بہن ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو، دعا کریں گے ان کو قبر میں وہ چیز فائدہ دے گی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے کے گناہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. وہ عرض کرے گا مولا یہ کیسا ہوا؟ رب فرمائے گا تیرے فلاں بھائی نے، دوست نے، عزیز نے، رشتہ دار نے تیرے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تو اس لیے ہمیں ہرس سے نکلنا چاہیے. دولت نے پورا نہیں ہونا. اگر کوئی اتنا اس چکر میں کہ ساری دنیا کی میں دولت سمیٹ لوں، دولت نے پورا نہیں ہونا. انسان نے مک جانا ہے، زندگی مختصر ہے. اس لیے زندگی جو ہے آپ نیک عمل کریں، آخرت کی فکر کریں. ہاں ضرورت کے لیے دنیا بھی کمائیں، دنیا کمانی چاہیے. وہ ایک میں بات کر رہا تھا، ایک بندہ ایک دفعہ اس طرح ہوا، ایک فقیر بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے کہا فقیر مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ فقیر نے بڑا خوبصورت پیغام دیا. فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، میرا اور آپ کا فرق اتنا ہے کہ آپ کا 300 کا کفن اپنا ہوگا، میرا کوئی اور خریدے گا. ہم برابر ہیں، 300 روپے آپ زیادہ ہیں. تو بادشاہ وہ جب فقیر نے یہ کہا کہ بادشاہ میں اور آپ برابر ہیں، تو بادشاہ کا غصہ آ گیا. بادشاہ نے فقیر کو جیل میں ڈال دیا. بعد میں مشیر جو تھے، اس وقت مشیر اچھے ہوتے تھے بادشاہوں کے، تو انہوں نے مشورہ دیا بادشاہ سلامت آپ کم سے کم پوچھیں تو صحیح فقیر سے، اس نے یہ جو کہا کہ میں اور آپ برابر ہیں، کیسے برابر ہیں؟ تو بادشاہ نے فقیر کو بلایا. فقیر کہنے لگا بادشاہ سلامت بات یہ ہے میں اور آپ برابر ہیں، فرق صرف 300 روپے کا ہے. جب آپ مریں گے تو آپ کا کفن اپنا 300 کا ہوگا، میرا کوئی اور خریدے گا، میرا اور آپ کا اتنا فرق. واہ کیا بات ہے، بہت خوب. آغا صاحب آپ کا کیا پیغام ہے دونوں ٹاپکس کو دیکھتے ہوئے؟ امام صادق علیہ السلام کے پاس حشام آئے ان کے شاگرد، تو انہوں نے کہا حشام ایاک والطمع وعلیک بالیاس، کہ لالچ سے خبردار بچو اور امید کی طرف لگاؤ، تمہارے پر امید ہے. امید اس طمع و حسنہ والی بات کر رہا ہوں کہ طمع حسنہ میں امید ہوتی ہے خدا سے، خدا دے گا، اور دعا میں بھی امید ہوتی ہے. اس لیے امام نے دونوں چیزوں کو ایک جملے میں بند کر دیا شام کے لیے کہ علیک بالیاس، کہ آپ کے لیے تم پہ واجب ہے صرف امید کرنا اور کچھ بھی نہیں. دیکھیں امید ایک عجیب سا وہ ہے، اس کو میں کہوں ایک سسٹمیٹک چیز ہے کہ واقعہ جب آپ امید کے دائرے میں آ جاتے ہیں، سسٹم میں آ جاتے ہیں، تب آپ کو دنیا کی ہر چیز حقیر نظر آئے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری تو امید صرف خدا ہے. یقیناً مرنے کے بعد کیوں کہتے ہیں موت کے بعد انسان کو ہر چیز حقیر نظر آتی ہے؟ کیونکہ اس کی امید صرف خدا ہوتی ہے، نہ دنیا، نہ داری، نہ مال، نہ دولت، نہ اولاد. اس لیے امام نے کہا علیک بالیاس، صرف امید پہ رہو. اگر ہم امید پہ رہیں گے وہ بھی خدا سے، اپنے رب سے، تب ہمیں نہ مال و دولت کی پرواہ رہے گی. جتنا بھی آگے حلال آ جائے گا، حرام کی طرف نہیں جائیں گے. بے شک اولاد جیسی بھی ہوگی نیک ہو جائے گی، ہماری تربیت اولاد ہماری نیک ہونا شروع ہو جائے گی. ہمارے لوگوں سے روابط اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں لوگوں سے امید تو نہیں ہوگی، امید صرف خدا سے ہوگی. علیک بالیاس پہ رہ جائیں گے کہ امید صرف خدا سے ہے. عوام سے آپ کی تعلقات اچھے ہوں گے، معاشرہ آٹومیٹکلی جب ہرس و لالچ ختم ہوگا اور دعا آ جائے گی، معاشرہ آٹومیٹکلی درست ہو جائے گا. سبحان اللہ. اسی پیغام کے ساتھ جو ہے وہ آج کی نشست کا اختتام کرنا چاہیں گے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ناظرین آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. جاتے جاتے محمد علی بنگش سے گزارش کریں گے کہ وہ دعائیہ کلام پیش کریں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے
دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، عطا کرے تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کرے تو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، بیماروں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، تو دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، کرم کی نظر میں خدا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ